अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की कम्युनिटी के प्रोग्राम कम्युनिटी डिबेट के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कोई बहुत ज़्यादा ख़बरें नहीं है मगर बड़ी ख़बरें हैं मेरे पास, और मुख्तसर कोशिश करूँगा कि बड़ा वीडियो लोग पसंद नहीं करते। मगर इससे पहले कि हम मौजूदात की तरफ बढ़ें, प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीकली मैं सैटरडे संडे कोशिश करता हूँ कि 2 दिन ये प्रोग्राम करूँ, तो ये उस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है। पहले से मतलब ये कि इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम है। देखें, पहली बड़ी खबर तो ये है कि हमारी कम्युनिटी के एक बड़े नामवर सोशो पॉलिटिकल लीडर कहिए, उनको पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर के बराबर मुशीर का ओहदा मिलने जा रहा है। मोहतरम हमारे बहुत पुराने याद अल्लाह है, हमारी ह्यूस्टन में तो सभी जानते हैं और अमेरिका में भी ख़ासकर पीटीआई के लोग तो सभी जानते हैं उनको। उनका नाम है सज्जाद बरकी, ह्यूस्टन से ताल्लुक़ रखते हैं और खान साहब के पुराने साथियों में से हैं। खान साहब के कज़न भी होते हैं रिश्ते में कहीं दूर से, और शौकत खानम के नामवर जो फंड रीडर अमेरिका में कहलाते हैं उनमें से एक नाम है। अभी पिछले हफ्ते ही उनकी, वो ख़ुद तो पाकिस्तान में मौजूद है मगर उनकी टीम ने यहाँ फंडिंग किया है शौकत खानम का, जो $4.5 लाख आलमोस्ट जमा किए हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। और साल में 2 बार तकरीबन होता है और ये $1 मिलियन के करीब साल में वो निकाल कर अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी से, स्पेशली ह्यूस्टन की कम्युनिटी से शौकत खानम को देते हैं। लास्ट 25 ईयर कहना चाहिए, मोर दैन दैट में भी। तो बेसिकली खान साहब के लिए, वो शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करते हैं। फिर वो पीटीआई एलएलसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जो पीटीआई का यहाँ हिसाब किताब रखती थी, और शौकत खानम का भी कहते हैं कि उसका हिसाब किताब भी पीटीआई का या उसका शौकत खानम का एलएलसी का, और फिर पीटीआई का भी। और फिर बाद में पीटीआई की जो हुकूमत बनने के बाद यहाँ पीटीआई थी उसको एक काफ़ी तवील अरसे उन्होंने हेड भी किया अब्दुल्ला रियाड़ के आने से पहले। सज्जाद बरकी जो हैं बेसिकली रियल्टर हैं, और उनकी वाइफ जो है हमारी भाभी नायला भाभी, वो मॉर्गेज ब्रोकर हैं। और ह्यूस्टन में उनका एक बहुत बड़ा सोशो पॉलिटिकल कैरियर कहना चाहिए। पीएजीएच के हवाले से वो एक नामवर ग्रुप के सरबराह के तौर पे सामने रहे हैं अब, और गुज़िश्ता 2 साल से जब से ये हुकूमत बनी है तो खान साहब के बड़े करीब हैं, बार बार पाकिस्तान में रहे, और आजकल तो गुज़िश्ता कोई 1 साल से तो तकरीबन पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर कुछ दिन के लिए यहाँ आते हैं फैमिली में और फिर चले जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि टूरिज़म का वफाकी मुशीर बनाया जा रहा है, और टूरिज़म पाकिस्तान में इस वक्त खान साहब उस पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। ग्रीन की, जैसे वो इन्वायरमेंटल के हवाले से बिलियन ट्री का जो उनका प्रोजेक्ट है, उससे ज़्यादा खान साहब का जो कंसर्न है और जिस पर वो काम करना चाहते हैं वो टूरिज़म है कि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वो बहुत ख़ूबसूरत हैं, बहुत उनकी वैल्यू है पूरी दुनिया में है। और बर्फ़पोश पहाड़ियाँ कहते हैं हिमालय के बाद हमारे मुल्क में, नागा पर्वत से लेकर राका पोशी तक, और दर्जनों पहाड़ हैं हमारे यहाँ। फिर स्वात है, गिलगित बिल्तिस्तान है, और सैफुल मुलूक से लेकर दर्जनों एरिया हैं। और वहाँ कम्युनिकेशन का अगर इशू हल हो जाए और हमारे यहाँ दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी कम हो जाए तो हम शायद दुनिया में टूरिज़म का बहुत बड़ा हब बन सकते हैं, यूरोप से बड़ा हब बन सकते हैं, जो हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने नेचुरल ब्यूटी दी है। और उसमें बड़े मेगा प्रोजेक्ट बताए जाते हैं कि खान साहब लगाना चाहते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, और सज्जाद बरकी उनके बड़े करीब भी हैं, और कहा जा रहा है कि अगले 4-5 रोज़ में और 5-6 दिन में किसी वक्त भी नोटिफिकेशन हो जाएगा खान साहब सज्जाद बरकी का। मगर इसमें एक हर्डल ये बताई जाती है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उन्होंने वो नोटिफिकेशन रोक रखा है। क्यों रोक रखा है ये तो मुझे नहीं पता, मगर वही ब्यूरोक्रेटिक जो स्टाइल होता है बताया जाता है कि प्रॉब्लम डालना और अपनी पावर शो करना और अपने आप को 12-10 जाहिर करना। और वो प्रिंसिपल है प्राइम मिनिस्टर के आज़म खान साहब, उनके लिए मशहूर भी है कि वो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, और खान साहब से उन्हीं की सुनते हैं। बहुत से लोग उनकी वजह से नाराज़ हो चुके हैं, और बहुत से लोग उनकी वजह से खान साहब के करीब आके दूर हो चुके हैं, और उनके जो खान साहब ने उनके लिए सजेस्ट किए ओहदे वगैरह वो डिक्लाइन किए आज़म खान साहब ने। और अब उन सज्जाद बरकी का नोटिफिकेशन भी वहाँ रुका हुआ है, मगर कहते ही हैं कि अगले 4-5 रोज़ में वो सामने आ जाएगा। तो अमेरिका
سجاد برقی یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، 40-45 سال سے یہاں پر ہیں، اور لاہوری ہیں پیور، خان صاحب کے اراؤنڈ کے بھی ہیں، اور خان صاحب رشتہ داری اپنی جگہ پر موجود ہے، اور پھر خان صاحب سے ان کا ایک کیریئر کا ایک بہت بڑا ساتھ ہے 25-30 سال کا شوکت خانم کے حوالے سے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی شہر ہیوسٹن سے جہاں سے سجاد برقی گئے ہیں، مشیر پیٹرولیم ندیم بابر بھی یہاں سے گئے تھے، جن پہ کھربوں اربوں کے رشوت کے اور غبن کے اور بدعنوانی کے مبینہ طور پہ الزامات ہیں، وہ واپس آ چکے ہیں اور خاموشی سے اپنی زندگی پہلے کی طرح گزار رہے ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ندیم بابر کے بارے میں خان صاحب کی قربت کے حوالے سے کچھ زیادہ پہلے سے کوئی نوئنگ نہیں تھی، معلومات نہیں تھیں، نہ وہ اتنے منظر پہ نظر آتے تھے جیسے سجاد برقی بہت نون ہے خان صاحب کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، شوکت خانم کے حوالے سے، یہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ایک ان کا طویل کیریئر ہے کہنا چاہیے، اور کام ہے خان صاحب کے ساتھ۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایک آ گیا ہے واپس، دوسرا چلا گیا ہے۔ تو دیکھیں سجاد برقی کیا کرتے ہیں، ٹورزم میں ان کا کیا ایکسپیرینس ہے میرے علم میں تو نہیں ہے، مگر یہ کہ یقیناً یہاں کے رہے ہوئے ہیں، یہاں کے ماحول سے واقف ہیں، امریکن سے بڑا اچھا ان کی ڈیلنگ رہی ہے۔ تو وہ آگے کیا کرتے ہیں، پھر خان صاحب کی حکومت کے اب کتنے دن ہیں، نوٹیفیکیشن ہونے میں بھی کتنے دن باقی ہیں، الیکشن کا سال آنے والا ہے، جو ملکی معیشت کا حال ہے، اور پھر جو وہاں سوشو پولیٹیکل انتشار ہے اس میں سجاد برقی کیا کریں گے، کتنا کر سکیں گے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر جو وہاں حکومت کے حوالے سے افواہیں ہیں، تو ایک تو خان صاحب نے ان کو بہت دیر، 3 سال بہت ٹائم ہوتا ہے اتنے پرانے ساتھیوں کے لیے۔ پھر ساتھ میں ایک دلچسپ خبر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے ایک اور امریکہ میں پرانے ساتھی اور پی ٹی آئی کے بانی اراکین، جن کی موجودگی میں کہتے ہیں پی ٹی آئی بنی، محمود اوان، اور وہ بھی خان صاحب کے پرانے فنڈریزر ہیں، انہوں نے ہی شوکت خانم کو یہاں انٹروڈیوس کیا امریکہ میں، پہلا ٹیسٹ کرکٹ میچ کھلوایا پاکستان انڈیا کا، جس میں خان صاحب آئے، اور پھر تعلقات یہ آگے بڑھے۔ اور محمود اوان کافی عرصے سے خاموش تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، مگر اور پھر ساتھ میں شدید بیمار بھی رہے، اورلانڈو موو ہو گئے تھے نیو یارک سے، انہیں سبھی جانتے ہیں پورے امریکہ میں، اور اتنے بیمار رہے کہ ان کی زندگی کا کہتے ہیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا، مگر ماشاءاللہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی، وہ ٹھیک ہو گئے، اور اب وہ پاکستان میں ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب ان کو نہیں آنے دے رہے، اور خان صاحب ان کو بھی کوئی عہدہ دینے جا رہے ہیں۔ اور جو میری معلومات تھیں ابھی 15 دن پہلے تک کہ خان صاحب نے ان کو بلایا تھا لاہور سے اسلام آباد، اور وہ 1-2 دفعہ واپس بھی امریکہ آئے، مگر خان صاحب نے ان کو واپس بلوا لیا کہ نہیں، یو ہیو ٹو اسٹے ان پاکستان۔ تو مگر وہ بیمار ہیں محمود اوان شدید، ان کی چلنے پھرنے میں بھی ان کو پرابلم ہے، مگر کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب ان کو بھی کوئی عہدہ دینے جا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو امریکن پاکستانی کمیونٹی ہے نا، اس کی 3 لیئرز ہیں۔ ایک جو 70-80% ہے اس کا کمیونٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر ہمارا یوتھ آ جاتا ہے جن کا نمبر ہم سے بڑا 1.5 ملین ہماری آبادی بتائی جاتی ہے، مگر 65-60%، 100% کہہ سکتے ہیں کہ اب یوتھ ہے جس کا پاکستانی کمیونٹی سے ڈائریکٹلی یا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یہاں کے سسٹم کے بچے ہیں۔ پھر ہم نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا ان سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں کہ ہم اپنے بچوں کو قریب رکھ سکتے، کوئی ایسی گیدرنگ، کوئی بڑی ایسی تنظیم جہاں ہمارے بچے اپنے ریئل جو کلچر ہے ان کا اوریجن جسے کہتے ہیں وہاں اس سے کوئی اتنی واقفیت بھی نہیں ہے۔ پھر جو 70% ہیں اس میں بھی 15%، 10% کہہ لیں کہ وہ ہیں جو پاکستان امریکہ کی لابنگ کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں ہائی پروفیشنل ڈاکٹرز اور کاروباری بزنس مین لوگ ہیں۔ لاس اینجلس سے میامی تک، میں نے ابھی پچھلے ویڈیو میں کل ابھی آج ہی کہا بھی ہے کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، نومبر سے امریکن ہائی آفیشلز کے بڑے وزٹ ہونے جا رہے ہیں دسمبر تک، اس میں وہ پاکستانی انوالو ہیں، اور مگر وہ منظر پر نہیں آتے، وہ کہیں سامنے نہیں نظر آتے، وہ تصویریں نہیں کھنچواتے، وہ مخصوص لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور اگر وہ کبھی خبر بھی دیتے ہیں تو ان کی شرط ہوتی ہے کہ ان کا نام نہیں آئے گا، ان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کی جائیں گی، اور انہیں انٹروڈیوس نہیں کیا جائے گا پبلک میں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستانی حکومتوں سے، کوئی بھی حکومت آئے ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ جیسے
ہمارے یہاں ٹوٹل ایک اپنا ہے امریکن پاکستانی کمیونٹی میں، اس کا ایک صاف موٹیو ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چوروں کی حکومت آئے، ڈاکوؤں کی آئے، ڈیموکریٹک آئے، فوجی آئے، وہ ہر حکومت کے ساتھ کام کریں گے، ہر پرائم منسٹر ان کا پرائم منسٹر ہوگا. اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے، میں اس پہ پھر کبھی بات کر لوں گا، اور میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں. باقی 10-15% وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا رکھی ہیں کہ مطلب ایک بندہ ہے، اس کی کارپوریشن ہے، وہی صدر ہے، وہ جنرل سیکریٹری ہے، 4-5-6 دوست ہیں، وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس میں آپس میں جب تک جڑے رہتے ہیں تو وہ ساتھ نظر آتے ہیں، پھر ان میں سے ریپلیسمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ پورے ملک میں یہاں موجود ہے. اور ایک چھوٹا سا میڈیا ہے ہمارا، جس کا 95% سیکشن جو ہے کہنا چاہیے کہ وہ تقریبات کو کور کرتا ہے، اور وہاں جو تفرقے بازی ہے اس سے دور رہتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں. تو جو تقریب ہو گئی اس کو کور کر دیا، محرم، ماتم، عید میلاد النبی سے لے کر کسی موضوع پر، یوم پاکستان، 23 مارچ، رمضان، عید، اس طرح کی تقریبات کو کور کر لیتا ہے. جو کہنا چاہیے کہ ایک نیو یارک، ہیوسٹن، شکاگو اور واشنگٹن ڈی سی مین ہب ہے. واشنگٹن ڈی سی میں بڑی تنظیمیں بھی ہیں. بڑی سے مطلب یہ کہ جو امریکن سسٹم کے قریب ہیں، مگر تنظیمیں بڑی نہیں ہیں. اگر کچھ تنظیمیں بڑی کہیں ہیں، دل جیسی تنظیمیں ہیں اس طرح کی، وہ فنڈ ریزنگ کے لیے ہیں. وہ مختلف تنظیم پاکستان کے حوالے سے آسپیکٹ میں فنڈ ریزنگ وغیرہ کرتی ہیں اور خاموشی سے کام کر کے نکل جاتی ہیں. خاص ایلیٹ گروپ میں وہ موو کرتی ہیں، ان کے فنکشنز کا عام کمیونٹی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. یہاں امریکن پاکستان جو میڈیا کہلاتا ہے اس کے بھی علم میں کچھ نہیں ہوتا. اور ہیوسٹن اور نیو یارک بڑے ہب کہلاتے ہیں اس حوالے سے. ہیوسٹن میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اب اس پہ گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی وزٹ کر کے آیا ہوں، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی. ہم جیسے تھے ماشاءاللہ ویسے ہی رہیں گے. ہم ایک خاص دور میں پیدا ہوئے ہیں جو یہاں پر امریکن پاکستانی میری ایج کے ہیں، کہ ہم ماشاء اللہ میں پیدا ہوئے، ماشاء اللہ میں پلے بڑے، ماشاء اللہ میں گرو ہوئے، ایجوکیٹ ہوئے، اور پھر اسی دور میں یہاں آ گئے. تو وہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، وہی ہمارا تھاٹ پروسیس ہے. ہم ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے ڈیموکریسی پہ کہ یہ کنٹینیو اس کا تجربہ کرنے سے یہ آگے بڑھتی ہے، یہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے، یہ پیشنس پیدا کرتی ہے، یہ ٹالرنس لے کر آتی ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھانے کا موقع دیتی ہے. ہم ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور میری جنریشن کے لوگ، میرا اب ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو امریکن پاکستانی ہیں یا کینیڈین پاکستانی ہیں یا یورپین پاکستانی ہیں، ان کے بچے اپنے طور پہ کبھی کچھ کریں تو کریں، جس کے چانسز بہت کم ہیں کہ ان کی پاکستان سے ایفیلیشن نہ ہونے کے برابر ہے. کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہاں ہمارے بچوں کو وہ اٹریکشن بھی نہیں دی، وہ انٹریکشن بھی نہیں پرووائڈ کی جو انڈینز نے کی یا بنگالی کر رہے ہیں. ہمارے درمیان تنظیمیں بھی نہیں تھیں، تو ہمارے بچے ہماری جو مین اوریجن ہے اس سے کٹ گئے ہیں بڑے پیمانے پر. اپنے طور پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ الیکشن میں بھی اب حصہ لے رہے ہیں، وہ وائٹ ہاؤس میں بھی موجود ہیں. اٹلانٹا سے ایک پاکستانی لڑکی ہیں جو وائٹ ہاؤس میں ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. میئر بھی ہیں نیو جرسی میں، اور ایک میئر ابھی مکشیگن میں ایک پاکستانی بنے، وہ بھی امریکن پاکستانی چائلڈ کہنا چاہیے. تو اپنے طور پہ تو وہ کر رہے ہیں، مگر یہ کبھی آپس میں متحد ہوں گے اس کا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہت بڑے پیمانے پہ ہماری کمیونٹی میں اٹارنیز ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ ڈاکٹرز ہیں. مطلب میرے سراؤنڈنگ میں اگر میں کاؤنٹ کروں ڈاکٹر جو ینگ یوتھ ہیں وہ 200-250 کے قریب ہیں، مگر اپنا میں ان کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر ہے. میں جس شہر ڈیلس میں ہوں، یہاں ابھی ان کا کیا کہتے ہیں سمر کا کنونشن نہیں، جو فال سیشن ہوا اپنا کا کنونشن جو 3 دن کا تھا، 200-250 ڈاکٹر آئے. میرے اراؤنڈ میں یہیں ڈیلس میں 8 سے 10 پاکستانی یوتھ ینگ ڈاکٹرز تھے. ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا بڑا ایونٹ ڈاکٹرز کا، پروفیشنلز کا، اپنا کا. یہاں پر وہ اپنا سے تو واقف ہیں کہ یا وی ہیڈ اباؤٹ اٹ، مگر ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. تو ان کو میرے تھرو، میری وائف کے تھرو پتہ چلا کہ جی اپنا کا یہاں پر کوئی بڑا فنکشن ہو رہا ہے، کنونشن ہو رہا، بٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ وہ گئے نہ وہ آئے. تو کیونکہ یہ جو ہماری اولڈ جنریشن ہے، جو میرا ایج گروپ ہے، وہ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، ان کو قریب بھی نہیں آنے دے، کیونکہ ان کی وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ سسٹم سے زیادہ واقف ہیں. تو ان سے ہم دور رہتے ہیں. اور دور کیوں رہتے ہیں کہ اپنی بالادستی، اپنی ایگو، اپنی
وہ پاور شو کرنے کے لیے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ فیوچر کے حوالے سے ہمارا بیک گراؤنڈ، ہماری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے، کبھی اس میں یہ آپس میں جڑے ہوئے بہت ہیں۔ مطلب بہت سی باتیں میں اپنے بچوں کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں یہ پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا وی نو لانگ اگو۔ انہیں ہم سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں یہ چیٹ کا دور ہے، ٹیکسٹ کا دور ہے، تو یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، مگر یہ کبھی تنظیمی طور پہ ایک ساتھ آگے آئیں گے، نو بڈی نوز۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل کی میں ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نئی انفارمیشن پرووائڈ کروں۔ اللہ حافظ۔